नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौज़ू है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्तूर भी हैं, सफ़रे मिराजुन नबी ने वाज़िया कर दिया। सतर का माना है पर्दा, मफ़ऊली हालत सतर की मस्तूर हुई तो मस्तूर का मतलब है कि जिस पर पर्दा हो। तो मैंने जो मौजू देना चाहा है उसका मैं यही ज़ाहिर करना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दा था। आइए देखते हैं कौन सी आयात मुक़द्दस हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पर्दा था और आप जो थे वो बशर भी थे, नूर भी थे और मस्तूर भी थे। सबसे पहले बशर की तरफ चलते हैं। कुरान पाक में सूरत बनी इसराइल की एक आयत मुक़द्दस हमें बता रही है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है, यानी अल्लाह बादशाह की ज़ात, जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने लाडले महबूब को और अपने मुकर्रब बंदे को, इस बात पे गौर करें कि मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। इस आयत मुक़द्दस ने हमें ज़ाहिर कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बशरियत है, आप बशर भी हैं। इस आयत मुक़द्दस से हमें ये पता चला कि सफ़र जो था मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये एक बशरियत का सफ़र था, यानी आलम दुनिया में आपका ये सफ़र है और ये बशरियत के देश में आपका सफ़र है, इस आलम में आपका सफ़र है, यानी आलम दुनिया में आपका ये सफ़र है। आलम दुनिया ने आपके इस सफ़र को देखकर आपको बशर कह दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरियत का लिबास पहना हुआ था तो बशर ही लोग कहने लगे। मक्का से मस्जिद अक़सा तक आपकी मसाफ़त को देखा तो इस सफ़र को, इस मसाफ़त को देखते हुए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहने लगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफ़र किया है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये सफ़र ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तो ये शुरू हुआ है। अब इसका देखते हैं ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आपका सफ़र हुआ और कैसे इस सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। एक पूरी हिस्ट्री है। इस कुरान पाक में ये बात फरमा दी है, अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को। इस लफ्ज़ पे गौर करते हुए बस बशर की रट लगाते रहते हैं। आगे भी देखना चाहिए, अपने इल्म को वसी करो, कुरान पाक की तरफ तवज्जो दो कि ये कहानी हमें कहाँ तक लेके जा रही है। अपने नॉलेज को वसी करने की कोशिश करें। देखिए मैं एक शेर बोलती हूँ, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे हजार पर्दे। जरा गौर करें, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे हजार पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हजाब तेरा। यानी आप पर बशरियत का लिबास था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नूर भी थे और मस्तूर भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते हैं आलम नूर का सफ़र कैसे किया। अब वो सफ़र कुरान पाक से ही हमें सही सबक मिल सकता है कि ये सफ़र कैसा रहा। सातों आसमानों का सफ़र किया, खलाओं और फ़ज़ाओं में सफ़र किया, सवारी बुराक खुदा की बिजली थी, बशरियत तो ज़मीन पे रह गई। कुरान को समझो, इस राज को समझो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी और रूहानी लिहाज से दोनों हालतों में आसमान बाला का मुशाहदा करने के लिए ऊपर की तरफ आपने प्रवास किया। ये आप बशर के रूप में थे तो बशर ही फैज़ लेते रहे, दुनिया में थे तो दुनिया ही फैज़ लेती रही, नूर के रूप में थे तो आलम मलाइका भी आपसे फैज़ लेते रहे। लेकिन आप बुलंदियों में आपने सफ़र किया। ये बात हमें कहाँ से पता चली कि आपने ज़मीन से सातवें आसमान तक सफ़र किया। वो सूरत नजम की 16 आयत हमें बता रही है, इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, जब नूर हक़ की तजल्लियात सिदरतुल मुंतहा को भी ढांप रही थी जो कि इस पर साया फगन थी। यानी सातवें आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेरी का दरख्त लगाया हुआ है
اس بیری کا نام اللہ نے سدرۃ المنتہا رکھا ہے، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ملائکہ کو جو نور کے تھے ان کو نیچے بیٹھنے کا حکم کیا، ہر فرشتہ اس کے پتوں پر بھی بیٹھا، جن کو زمین پہ جگہ جو تھی وہ ساتویں آسمان پہ جگہ، بیری کے نیچے جگہ نہیں ملی، وہ پتوں پہ بیٹھ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بیری کو میں نے اپنے نور سے اتنا سایہ فگن میرا نور ہوا، اتنا سایہ کر دیا کہ وہ بیری اتنی سایہ فگن ہو گئی کہ وہاں نور ہی نور جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیری پہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ آپ نے یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کیا ہے، یہ سفر یہاں تک ہی ختم نہیں ہوا، یہ ساتویں آسمان تک ہوا ہے، اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آپ کا جاری رکھا ہے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ میں گئے تھے تو وہاں سے آپ نے پرواز کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو میں نے جو اوپر سے 70,000 ملائکہ بھیجے تھے آپ کے استقبال کے لیے کہ آپ مسجد اقصیٰ میں آ رہے ہیں، استقبالیہ وہاں جمع ہو جاؤ۔ 70,000 ملائکہ مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، پھر براق تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی مسجد اقصیٰ میں آپ تشریف فرما ہوئے تو 1,00,000 پیغمبران نے آپ کا استقبال کیا۔ انہوں نے استقبال تو درود و سلام سے کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی 45 آیت مقدس نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ، انہوں نے تیرا استقبال تو کر لیا، میرے لاڈلے محبوب، اب ان کے ساتھ تو بھی ملاقات کر۔ اور اس ملاقات کا کیسے ہمیں پتہ چلا کہ وہ ملاقات ہوئی ہے؟ یہ دیکھیے یہ سفر میں کون کون سے مناظر گزر رہے ہیں، ان میں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک بتا رہا ہے وَاسْأَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ ان سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، یعنی جو تیرے پاس یا رسول اللہ استقبال یا 1,00,000 پیغمبران کھڑے ہیں، ان سے ملاقات کر لو۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سب انبیاء کرام سے جو روحانی حالت میں دنیا میں تشریف فرما ہو گئے تھے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ کھڑے تھے، ان سب سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ سارے پیغمبران جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کہلوانے لگے، اور آپ امام کہلوانے لگے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جو تھا۔ اب آپ نے زمین کا سفر جو بشر کہتے ہیں، یہ یہاں تک آپ کا سفر بشریت کے لباس میں جو تھا وہ ختم ہوا۔ اب آپ کا سفر عالم سماوات کی طرف شروع ہو گیا ہے۔ پہلا آسمان جب آپ وہاں پہنچے، یہ دیکھیے اب نہ تو کوئی جہاز ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بجلی کا براق جو بھیجا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواز کیا، اور آسمان بالا کی طرف پہلے آسمان پہ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ وہاں جب آپ تشریف فرما ہوئے، وہی انبیاء کرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے پھر یہ دیکھیے کیسے پھر وہ پرواز کر گئے ہیں، اور جا کر پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ کیسے کھڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ نے جب جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کی کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑے ہی ادب کے ساتھ وہ کنڈی کھولی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کے ساتھ استقبال کیا، اور سارے کا سارا پہلا آسمان جو تھا وہ نور سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اے محبوب مصطفیٰ، یہ میں نے عالم سماوات یعنی 7 آسمانوں کا مشاہدہ آپ کو میں نے اس لیے کروایا ہے، اس لیے رب کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ اے میرے لاڈلے محبوب، میں نے تیرا نام بشیرن بھی رکھا ہے، تیرا نام میں نے نذیرن بھی رکھا ہے۔ یہاں سے خوشخبریاں بھی پہلے آسمان پہ دیکھو، 7 آسمان پہ دیکھ لو، یہاں سے خوشخبریاں بھی دیکھ لو، اور پھر نذیرن میں نے تمہیں ڈرانے والا بھی رکھا ہے، اور ڈرانے والی باتیں بھی دیکھ لو، تاکہ آپ اپنی امت کو یہ ڈرائیں بھی اور ان کو سمجھائیں بھی اور ان کو خوشیاں بھی دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے محبوب کو اپنی قربت میں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر بلا کر بڑے تسلسل کے ساتھ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا کو تربیت کر رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرما کے تربیت کر رہا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کے جسم اطہر سے پیدا ہونے سے پہلے بھی نور کی حالت میں اپنی قربت میں رکھ کے اللہ تربیت دے رہا ہے، کبھی زمین پہ بھیج کے اللہ تعالیٰ تربیت قرآن پاک نازل فرما کر دے رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ غاروں میں بلوا کے دے رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو، اپنے لاڈلے حبیب کو اوپر کی طرف معراج کروانے کے لیے بلایا، اس بہانے سے اب میں پھر ان کو تربیت دے رہا ہوں، میں مشاہدہ کروا رہا ہوں، اسے بشیرن اور نذیرن کہہ رہا ہوں۔ بڑے تسلسل کے ساتھ میں اپنے لاڈلے محبوب مصطفیٰ کو اپنی تربیت دے رہا ہوں،
کبھی میں مشاہدے کی حالت میں دے رہا ہوں، کبھی قربت کی حالت میں دے رہا ہوں. یہ میرے راز ہیں، میری محبت ہے. میں اپنے لاڈلے محبوب کو کسی نہ کسی بہانے بلا ہی رہا. میں نے پہلے آسمان کا مشاہدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا. اب وہ مشاہدہ کیا تھا؟ پہلے آسمان پر ہونے والے مناظر کچھ اس طرح تھے. نمبر ایک سفید رنگ کا مرغ ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے، اور وہ اپنے پروں کو اس طرح جھاڑتا ہے اور عربی زبان میں وہ تسبیح کرتا ہے. تو اس وقت دنیا والے جتنے مرغے ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں. یہ اس کی ڈیوٹی ہے. پہلے آسمان پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا. دوسرا پھر منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک جسم ہے، وہ آدھا جسم اس کا برف کا ہے. ایک جسم ہے آدھا برف کا ہے اور آدھا آگ کا ہے. یہ بھی ایک فرشتہ ہے اور اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ دنیا میں بارش برسا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، وہ اپنا سر پتھر پکڑے ہوئے ہیں، خود ہی کوٹ رہے ہیں. سر جو ہے وہ اچھی طرح کچل جاتا ہے، پھس جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے تیار ہو جاتا ہے. پھر اس کو مارتے ہیں، پھر کوٹتے ہیں، پھر دوبارہ تیار سر ہو جاتا ہے. یعنی بار بار پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں اور سر دوبارہ سے پھر سلامت ہوتا ہے، پھر پھوٹتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے. یہ سزا جو ہے وہ بے نمازی کی دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے پھر چوتھا منظر بھی دکھایا گیا کہ وہ لوگ جو صدقہ اور خراج نہیں دیتے تھے دنیا میں، اپنی کمائی کو ایسے چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے اور بڑے ہی کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یا رسول اللہ دیکھ لیجئے، وہ سامنے بکریوں بھیڑوں کی طرح جیسے ریوڑ کو اس کا مالک گڈریا جو ہوتا ہے وہ اس کو ہانکتا ہے، اس کا مالک اسے ہانکتا ہے، آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. اس طرح وہ لوگ ہانکے جا رہے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں. اس کے بعد اگلا منظر نمبر پانچواں منظر بدکار عورتوں کا دکھایا گیا. وہ عورتیں جو مرد بھی بدکار ہیں اور عورتیں بھی بدکار ہیں. پانچواں منظر وہ دکھایا گیا اور وہ اپنی بدکاری کی وجہ سے وہ حرام مردار کھا رہے تھے. ساتواں منظر کسی کے لباس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا. تو وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی سولی بنائی ہوئی تھی جو کسی کے برے بلے نام بھی لیتے ہیں اور کسی کے لباس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ساتواں منظر چغلی کرنے والے کا دکھایا گیا جو اپنے جسم کا گوشت خود ہی کھا رہے ہیں. جھوٹی واز کرنے والا. آٹھواں منظر بھی دکھایا گیا کہ جو لوگ خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں یا اپنی شان و شوکت کے لیے وہ غلط بیانیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ دیکھیے یا رسول اللہ، وہ سرخ آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹے جا رہے ہیں. نامہ منظر جو تھا وہ نشہ پینے والوں کا تھا. وہ لوگ جو دنیا میں نشہ کسی قسم کا، کوئی شراب کا ہو، چرس کا ہو، فیم کا ہو، یعنی جو بھی کوئی نشہ کرتا ہے، اس نشے والوں کی سزا دکھائی گئی کہ ان کا اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ اس ماتھے کے طرف لگایا گیا اور نیچے والا ہونٹ پاؤں سے لگایا گیا. ان کے منہ سے لہو اور پیپ نکل رہی ہے اور وہ گدھے کی آواز دے رہے ہیں. یہ نشے والوں کا منظر دکھایا گیا. جھوٹی گواہی دینے والوں کا 10واں منظر بھی پہلے آسمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا. وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے منہ سور کے اور ان کی زبان جو ہے وہ پیچھے کی طرف کھینچ کے لگائی گئی. اسی طرح 11واں منظر بھی دکھایا گیا. سود خور اور رشوت خور، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ایسے آگ کی زنجیروں سے باندھے گئے ہیں اور ان کے گلے میں توق ہے اور ان کا پیٹ آگ کے سانپ اور بچھوؤں سے بھر دیا گیا ہے. 12واں منظر نافرمان عورتیں جن کی آنکھیں نیلی پیلی اور منہ سیاہ ہے، لباس ان کا آگ کا ہے، فرشتے گرزے مار رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ لوگ جو منافقت کرتے ہیں وہ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور آگ کی گرزوں سے ان کو مار پڑ رہی ہے. اسی طرح 14واں منظر دکھایا گیا. والدین کے نافرمان جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا جنگل ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے. اس میں وہ آدمی جو والدین کے نافرمان ہیں اس میں دھکیلے جا رہے ہیں. دوزخ کا منظر دکھایا گیا. آوازیں آ رہی ہیں، اے اللہ کفر اور بدعت کرنے والوں ان کو جلدی بھیج دے. یعنی آوازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کفر اور بدعت والے لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ اس میں حاضر ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ہی سانپ اور بچھوؤں سے وہ دوزخ بھری پڑی ہے اور سختی سے وہاں سے بدبو آ رہی ہے.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منظر بھی دکھایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ سامنے جنت ہے جس سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور جنت آوازیں دے رہی ہے کہ اے اللہ مجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پہلے داخل فرما، اور یہ جنت جو ہے ہیرے جواہرات سونے چاندی یاقوت اور مرجان سے بنائی گئی ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ 17واں منظر، اس کے بعد جو لوگ اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں دے دنیا در 70 آخر، اسی طرح وہ ایک فصل بوئے جا رہے ہیں اور فوری طور پہ اس کو کاٹے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بویا ہے وہ وہاں کاٹ رہے ہیں، یعنی ان کو ان کی اجرت مل رہی ہے، بادستور ان کو منافع مل رہا ہے، اور ان کی زراعت کا کام، ان کی زراعت کہنے میں زراعت ہے لیکن ان کے اعمال نامے کا کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ یہ دو مناظر دیکھ کر خوش ہوئے تو دوسرا، اس کے بعد پہلے آسمان کا منظر تو ختم ہو گیا، دوسرا منظر یعنی دوسرا آسمان، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مقدس شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر پہلے معمول کے مطابق کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محتر قاسم فرشتہ، تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اب محتر قاسم فرشتے کا حلیہ کچھ اس طرح تھا کہ 70,000 اس فرشتے کے سر تھے، یہ محتر قاسم فرشتے کے 70,000 سر تھے، ہر سر کے 70,000 منہ تھے اور ان میں زبانیں بھی تھیں۔ یہ فرشتہ جو ہے محتر قاسم فرشتہ، یہ پوری کائنات کو روزی دینے پر فائز فرما رکھا ہے۔ آپ نے یہ منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا۔ اس کے بعد آپ پھر تیسرے آسمان کی طرف اسی براق پہ تشریف فرما ہے۔ تیسرے آسمان کی طرف جب آپ نے فلائی کیا، کنڈی کھٹکھٹائی معمول کے مطابق، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور فرشتوں کا سردار محتر مائیل وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑا ہے اور درود و سلام آپ کو پیش کیا، استقبال کیا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چوتھے آسمان کی کنڈی کھٹکھٹائی، ادب کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل فرشتہ اور ان کے ساتھ ایک ہیبت ناک فرشتہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے، درود و سلام پڑھا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وہاں کے حالات کے متعلق جائزہ لینا شروع کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بات کرنے کی کوئی بھی جرت نہ تھی، مجھے کوئی ٹائم نہیں تھا، میں آپ کے استقبال میں کھڑے ہونے کے لیے بھی ابھی سوچ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ٹائم نہیں دیا کہ میں یہاں اپنی نظر ایک پل بھی پرے ادھر ادھر کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی تو مجھے حکم ہوا میں اب آپ کی ملاقات کے لیے میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں، میں سارے حالات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 2 فرشتے ہیں، ان کے 4 منہ ہیں اور ان کے ہاتھ، دونوں فرشتوں کے جو 4 منہ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ، دائیں ہاتھ ان کے مشرق کی طرف ہیں، بائیں ہاتھ اس کے مغرب کی طرف ہیں، ان کے ٹخنوں پر زمین آسمان ہے، یہ فرشتے بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور پھر میرے سامنے ایک درخت ہے، جس درخت کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں، ہر پتے کو بغور دیکھتا رہتا ہوں۔ جس انسان نے وفات پانی ہوتی ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، 40 دن پہلے وہ پتا پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے خبر ہوتی ہے کہ میں پیلے پتوں کی طرف زیادہ توجہ میں نے دینی ہے، کیونکہ جس کا ٹائم آئے میں نے اس کی جان قبض کرنی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان مرگے بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اس کا وقت جب قریب آ جاتا ہے، پہلے میں نہیں جاتا، جو میرے دائیں بائیں 2 فرشتے ہیں جن کے ہاتھ مشرق میں ہیں اور مغرب میں ہیں اور پھر ان کے ٹخنوں میں زمین آسمان ہے، تو میں پہلے ان فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ اگر کوئی نیک ہے تو اس کے لیے دائیں طرف والا فرشتہ بھیج دیتا ہوں جس کے 4 سر ہیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو پھر ان کے لیے میں بائیں طرف کا فرشتہ بھیج دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں خود جاتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے منہ بھی 4 ہیں، پہلا منہ میرا نور کا ہے، پچھلا منہ میرا آگ کا ہے، دائیں طرف کا منہ میرا جو ہے وہ غصے کا ہے اور بائیں طرف کا میرا منہ قہر کا ہے۔ میں 4 منہ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے لیے میں غصے والا منہ بناتا ہوں، میرا یہ سجی سائڈ والا منہ ہوتا ہے اس کی جان قبض کرنے کے لیے۔ اگر کوئی منافق ہے تو میرا کھبی سائڈ پہ میرا بائیں سائڈ کا منہ ہوتا ہے اور میں بڑے قہر اور ظلم والا منہ بنا کر جاتا ہوں۔
اور اگر کوئی مشرک منافق اور کافر ہے تو اس کے لیے میں دوزخ کی آگ والا پیچھے والا منہ اس مرنے والے انسان کو دکھاتا ہوں۔ اگر یا رسول اللہ جو نیک ہوتا ہے اور بالخصوص جو تیرے امتی تیرے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر میں اپنا نور کا منہ استعمال کرتا ہوں۔ اور پھر یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں، جب آپ کی امت کی باری آتی ہے تو میں ان کی جان بڑی آسانی سے نکال لیتا ہوں۔ ان کی جان ایسے نکالتا ہوں جیسے ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے اور بچہ اس کا دودھ فیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی پیتا رہتا ہے اور ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یا یہ ایسے لگا لو جیسے ہم ایک گلاب کا پھول ہے یا کوئی بھی خوشبودار پھول ہے، ہم اس کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کی جو روح ہے میں ایسے قبض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے امتی بنے۔ آقا کو یہ دیکھ کر خوشی بھی محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزریہ براق 5ویں آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب کنڈی کھٹکھٹائی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے کنڈی کھٹکھٹائی تو استقبال آپ کا پہلے آسمانوں کی طرف پھر کیا گیا۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی اور محتر مائل فرشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کا استقبال درود و سلام سے کیا۔ چھٹے آسمان پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنڈی کھٹکھٹائی اور کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوزخ کا دروغہ یعنی مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھٹے آسمان کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب مصطفیٰ میرے چھٹے آسمان کو بھی دیکھ لیجئے۔ دوزخ کا دروغہ مال کے دروغہ، اس کی شکل شہابت کچھ اس طرح تھی کہ اس کے یہ کندھے جو تھے یہ اتنے نہیں تھے، اس کے کندھے اتنے تھے کہ اگر 1 سال اس کے اس کندھے سے لے کے اس کندھے تک ہم پیدل سفر کریں تو 1 سال لگتا تھا۔ اس کی اتنی لمبائی، اس کا اتنا جسم تھا جو دوزخ کا دروغہ فرشتہ تھا، اس کا اتنا بڑا اس کے شانے تھے اور ان کے شانوں کے پیچھے اور ان کی اگلی سائڈ پہ 19,000 فرشتہ کھڑا ہوا۔ تو یہ اس فرشتے کی جسامت تھی۔ اب دوزخ کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نذیرن بھی ہیں، اپنی امت کو جا کر یہ مشاہدہ فرما لیجئے، اپنی امت کو جا کے اس چیز کا مشاہدہ بھی کر کے آپ مشاہدہ کر لو تاکہ آپ اپنی امت کو جا کر بتا سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدے اسی لیے کروائے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے، ہمارے پیشوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو تعلیم و تربیت دینے آئے ہیں، سیدھا راستہ دینے آئے ہیں۔ آپ کو پھر آپ کو یہ منظر دکھایا گیا کہ دوزخ جو ہے وہ کل 7 ہیں، دوزخ 7 ہیں۔ دوزخ کی لمبائی اس زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے، پاٹ ہے، اتنی آسمان کی یعنی کہ لمبائی چوڑائی زمین آسمان کی ہے۔ 70,000 میدان اس لمبائی اور چڑھائی میں، جس طرح ہم مثال کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان ہے، پاکستان میں کیا ہے صوبے ہیں، صوبوں میں پھر کیا ہے شہر ہیں، صوبوں میں کیا ہے پھر ضلع ہیں، تحصیلیں ہیں، پھر شہر ہیں، پھر محلے ہیں، پھر محلوں میں مکان ہیں، مکانوں میں پھر گھر ہیں، پھر گھروں میں پھر کمرے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ڈسپلن بنایا ہے کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی لمبائی اور چڑھائی زمین آسمان کی ہے دوزخ کی، اور 70,000 اس میں میدان ہیں، اور پھر میدان جو 70,000 ہیں ان میں 70,000 پہاڑ ہیں، اور 70,000 پہاڑوں کے 70,000 دروازے ہیں، 70,000 اس میں آگ کے میدان ہیں، 70,000 مکانوں میں 70,000 آگ کے کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں 70,000 صندوق جو آگ کے بچھو اور سانپوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر یہ ایک قطرہ یعنی ایک ذرہ جسے کہتے ہیں، جیسے مٹی کا ایک ذرہ ہوتا ہے، اگر ایک ذرہ بھی وہاں کی آگ زمین میں بھیج دی جائے تو یہاں کا ہر درخت، ہر آدمی، ہر چیز بھسم ہو جائے۔ استغفراللہ، یہ منظر دیکھا، اور پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ 6 ماہ یا رسول اللہ آگ کا عذاب ہوتا ہے اس میں، اور 6 ماہ اس میں برف کا عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کچھ پریشان بھی ہوئے، تو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اس بات کا حکم دے دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام بما براق اب 7ویں آسمان پر تشریف فرما کر دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر جب سفر شروع کیا، جبرائیل علیہ السلام نے کنڈی کھٹکھٹائی، ادب کے ساتھ دروازہ کھولا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جنت کا دروغہ مالک فرشتہ جو ہے وہ بھی استقبال کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگا، اور پھر تمام مناظر بہشت کے دکھائے گئے، اور وہاں بہشت میں یہ دیکھا گیا کہ اب خدا کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، اے میرے لاڈلے حبیب، آپ کی امت باقی تمام امتوں سے پہلے اس جنت میں بھیجی جائے گی، آپ کی امت سے جنت پہلے سجائی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، جس طرح آپ کو چھٹے آسمان پر دوزخ دکھائی گئی تھی، دوزخ کے منظر دکھائے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ 7 دوزخیں ہیں، ایک دوزخ جہیم ہے، دوسری دوزخ لظمی ہے، تیسری دوزخ سقر ہے، چوتھی دوزخ الحطمہ ہے، 5ویں حاویہ ہے، 6ٹھی السعیر ہے، اور 7ویں جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مصطفیٰ، جو تم چھٹے آسمان پہ 7 دوزخیں دیکھ کے گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، آؤ تیری پیاری امت کے لیے میں نے آپ کو 7ویں آسمان پہ اس چیز کی خوشخبری دے دی ہے کہ یہاں بھی 7 جنتیں ہیں جو تیری امت کے لیے ہیں۔ وہ نمبر 1 دارالسلام جنت، نمبر 2 دارالجلال جنت، جنت ماوا، جنت خلد، جنت عدن، اور جنت فردوس، جنت نعیم یعنی نعمت والی جنت، یہ ساری جنتیں دکھائی گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوش ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مصطفیٰ، زمین پر بھی مناظر دیکھ لیے، سفر کر لیے، زمین میں آپ نے ہر چیز مشاہدہ کر لی، اور وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا اور دنیا کو خوب دیکھا، لیکن اب آپ نے جو 7 آسمان کا سفر کیا ہے، اس میں نے امت کو ڈرانے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے سارے مناظر کی، آپ کو سارے مناظر کا مشاہدہ کروا دیا ہے، میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو تربیت دینی ہے، ان کو ڈرانا بھی ہے، ان کو خوشخبریاں بھی دینی ہے، ان کو تعارف جنت کا بھی کروانا ہے، ان کو تعارف دوزخ کا بھی کروانا ہے، لیکن آپ کی امت کی یہ 7 جگہیں جنت میں نے دکھا دی ہے۔ رسول اللہ، تمہیں تمہارا مقام دکھانے کے لیے ابھی سفر ختم نہیں ہوا، جس سے تمہیں تمہارا مقام دکھایا جائے گا۔ آئیے، آپ اپنی امت کے لیے جنتیں دیکھ چکے ہو، آپ آگے تشریف لائیے، آپ اپنے مقام کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مصطفیٰ، یہ بات غور سے سن لو میرے لاڈلے محبوب، مومن کا معراج تو نماز میں ہے، اور حضرت یونس کا معراج تو میں نے مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج میں نے کوہ طور پہ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، آپ آگے تشریف لائیں، آپ کا معراج تو میں نے او ادنا پہ رکھ دیا، آپ کا معراج او ادنا پہ رکھ دیا ہے، اور آپ کا مقام کوئی او ادنا پہ ختم نہیں ہوگا، آپ کا مقام او ادنا سے پھر میں نے بیت المعمور رکھا ہے، اس مقام تک تمہیں میں بلانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب، میں نے کیا فرق دیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے لیے میں نے سورۃ اعراف کی 143 آیت میں بتا دیا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، معراج کیا، ایسے کہا، انہوں نے دیدار مانگا، میں نے انہیں کہا کہ تو دیکھ نہیں سکتا، میں نے اس کی ہوش جو تھی وہ قائم نہ رہنے دی، ان کے ساتھ جو مناظر گزرے وہ میں نے 143 آیت مقدس سورۃ اعراف میں واضح کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ، جب تجھے میں نے آسمان بالا پہ بلایا ہے تو میں تیرا حالات جو ہے وہ دنیا کو واضح نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ وہ میری اور تیری بات ہے، ہم اپنی محبت میں باتیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے جلوہ جو تھا اس نے دیکھنا چاہا، میں نے اس کو کہا کہ پہاڑ پہ دیکھ لے، میں نے دکھایا ہی نہیں اس کو، بس وہ بے ہوش ہو گئے، ان کی آنکھ کا ہوش میں نے معطل کر دیا تھا۔ اے آقا، جب تیری باری آئی تو پھر میں نے کیسے ظاہر کر دیا۔ سورۃ نجم کی 10 آیت میں میں بتا تو رہا ہوں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ لوگو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہاں کلام کیا ہوا، یہ تو کلام کرنے والا جانتا ہے، یا کلام سننے والا، کلام لینے والا جانتا ہے۔ ان کا بیان کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کا نہیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ معراج میں فرق دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے کوہ طور پہ کلام کیا، اور یا رسول اللہ میں نے تجھے او ادنا پہ بلا کے کلام کیا۔ یہ فرق میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہاں کرنا ہے، وہاں کیا ہے میں نے۔ موسیٰ سے کلام تو کوہ طور پر میں نے
میں نے کیا ہے، اور اے میرے محبوب تو آگے آ جا، اور میں تیرا کلام جو ہے تیرے ساتھ میں نے جو کلام کرنا ہے میں او ادنا پہ کروں گا۔ موسیٰ کو تو مانگنے کے باوجود بھی مقام ذات نہ ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے مقام ذات مل گیا۔ حضرت موسیٰ کو جلوہ کرانے کے لیے ان کی آنکھ کی ہوش کو معطل کر دیا اور دل کا ہوش ہی باقی رہنے دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوش سلامت رکھا، آنکھ کا بھی اور دل کا بھی، اور فرمایا یہ کو طور پر نہیں، میں نے کعبہ قوسین او ادنا کی رفتوں پہ بلا کے یا رسول اللہ میں نے پردہ ہی اٹھا دیا۔ یہ سورۃ نجم کی 9 آیت بتا رہی ہے۔ تو یہ سفر کو ماننا چاہیے کہ آپ کا سفر اوپر کی طرف ہو رہا، اور یہ آپ صرف بشر نہیں تھے، یہ ایک نور تھا جس کو جہاز کی ضرورت نہیں پڑی، ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں پڑی، ایسے ان کو کوئی ذریعہ کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تو براق بھی ساتھ میں آسمان پہ رہ گیا تھا، اللہ فرما رہا ہے تو پھر میں نے پردہ اٹھایا، میں نے اپنا جلوہ دکھایا، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ یہ آیت مقدسہ میں واضح کر رہی ہے کہ ان کی آنکھ نے جو نظارہ دیکھا ان کے دل نے بھی وہی پایا، یعنی آپ کی آنکھ کی ہوش بھی اس وقت سلامت تھی، آپ کا دل بھی سلامت تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نظارہ دیکھا۔ رب فرماتا ہے بات تو میں نے کچھ ایسے کی ہے کہ جب موسیٰ کی باری آئی تھی میں نے کہا جوڑا لا کے آمی کو طور پہاڑ اتے کدی موسیٰ نو حکم غفار دندہ، کدی اپنے یار نو صادق عرش اتے عرش جتی دی نوک تو وار دندہ، انہوں بخش کے کنجیاں غیب دیاں تے کر سونے نو کلی مختار دندہ، کنجی سب خزانیاں دی ہاتھ محبوب پھڑا دندہ۔ موسیٰ نو تے کوہ طور بلایا سی پر اپنے یار نو عرش بلایا سی، دسیاں نشانہ رب یار دیاں، دسیاں نشانہ رب یار دیاں، اے آمنہ کڈیاں شانہ تیرے لال دیاں، اے آمنہ کڈیاں قسمتاں تیرے لال دیاں، عرش نے جتیاں چمیاں تیرے لال دیاں، رب نے ودھائیاں شانہ یار دیاں، رب نے ودھائیاں شانہ یار دیاں۔ پیاری بہنوں، یہ باتیں تو میں آپ کو موازنہ کروا رہی ہوں، ذرا غور کیجئے کہ 7ویں آسمان پر اللہ نے فرمایا اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورۃ النجم کی 16 آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وہاں کیا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفرنس مصطفیٰ دکھائی کہ یا رسول اللہ اے میرے لاڈلے حبیب دیکھ میرے سارے ملائکہ تیری کانفرنس میں شامل ہیں اور میرا بھی نور اوپر برس رہا ہے، اور وہاں میرے اللہ نے 7ویں آسمان پر ہی اوپر فلائی کرنے سے پہلے اللہ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتائی ہیں اور اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درجہ دیا ہے، ان باتوں پر آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بیری کے نیچے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی صفات بھر دی۔ وہ صفات کچھ ایسی تھیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری صفات ہیں، میری صفات حیات بھی ہے، علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، سماع بھی ہے، بصر بھی ہے، کلام بھی ہے، یہ ساری صفات میری ہی تو ہیں۔ میری نظر کی کوئی حد نہیں، میری سننے کی کوئی حد نہیں، میری دیکھنے کی کوئی حد نہیں، میری کلام کرنے کی کوئی حد نہیں، میرے علم کی حد نہیں، میری قدرت کی حد نہیں، اور میری حیات ہے، میں ہمیشہ زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں جو ارادہ کرتا ہوں میں کر دیتا ہوں، یہ ساری صفات خدا کی ہی تو ہیں۔ رب فرماتا ہے پھر میں نے یہ 7ویں آسمان پر ہی اپنے محبوب میں بھر دی تھی یہ ساری صفات، کیونکہ میرا محبوب میرے پاس آ رہا تھا، میں نے اتنی طاقت اتنی ان کو قوت دے دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے لاڈلے حبیب یہ ساری صفات میں تمہیں بھر دیتا ہوں تاکہ تم میرے پاس آ جائے، تو میرے پاس آنے کے قابل ہو جائے۔ فرمایا وہ صفتیں کون سی تھیں؟ صفت حیات، صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت سماع، صفت بصر، صفت کلام، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بھر دی۔ اب محفل کے اختتام پر اللہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ اے اسرافیل تیرا تخت بھی 7ویں آسمان پر ہے، جیسے پہلے آسمان پہ استقبال ہوا ہے اسی طرح اے اسرافیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف فرما ہے، آپ بھی ذرا اپنا تخت چھوڑ دیجئے، جس تخت پہ آپ تشریف فرما ہے چھوڑ دو۔ حالانکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تو ایسے الرٹ بیٹھے ہیں اور انہوں نے تو اپنی آواز دینی ہے حشر کے میدان کے لیے، ڈیوٹی پر اس ٹائم کے پابند بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا تخت چھوڑ دیجئے، یہ تخت کوئی پتھر کا نہ تھا، یہ لوہے کا نہ تھا، لکڑی کا نہ تھا، ہاتھی کے دانتوں کا نہ تھا، یہ اللہ کے رف سے بنا ہوا تخت تھا
جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب ساتوں آسمان کا سفر تیرے لیے تھا، آگے تو نہیں آ سکتا، نہ ملائکہ جا سکتے تھے، نہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبران جا سکتے تھے، نہ براق جا سکتا تھا، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا، بس تخت پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر اگلا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام دکھانے کے لیے اوپر کی طرف آپ کو سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کس طرح کیا؟ 70,000 سٹاپ تھے، جس طرح ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں لاہور ہے، پھر کراچی ہے، مثال کی دیتی ہوں، ایک شہر ہے، اس کے آگے اگلا شہر ہے، اس سے اگلا شہر، یہ ایسے نہیں تھا، یہ اوپر کی طرف تھا، یہ ایک پردہ ہے، یہ نور کا سٹاپ ہے، یہ سفر ہے، نور کا سفر ہے، یہ نور کا سارا جتنا بھی سفر ہے نورانی سفر ہے، اس کے بعد اگلا سٹاپ ہے، پھر اس کے بعد اگلا سٹاپ ہے، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ 70,000 سٹاپ تھے، 70,000 پردے تھے۔ ان پردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخت مقدس پہ بیٹھ کر، رف کے تخت پر آپ نے بیٹھ کر اوپر کی طرف پرواز کیا ہے۔ ایک سفر جو تھا، ایک پردہ طے کرنے میں جو ٹائم لگتا تھا، یعنی یہ ایک سٹاپ ہے، دوسرے سٹاپ تک پہنچنے کا جو ٹائم تھا وہ 500 سال لگتے تھے۔ اس طرح آپ نے تنہائی میں وہ سفر کیا۔ آپ اس وقت پریشان بھی ہوئے کہ یہاں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی انسانی مخلوق نظر آ رہی ہے، نہ نورانی مخلوق ملائکہ نظر آ رہے ہیں، یہاں صرف نور ہی نور ہے، اور حضور بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں۔ بڑی تنہائی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مقدس کیا۔ جب آپ نے سفر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میری مہمان نوازی بھی تو کرنی ہے، وہ میرا لاڈلا حبیب ہے، میں کیسے اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں؟ ہم اپنے گھروں میں بلائیں تو ہم کیسے مہمان نوازیاں کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کو کیسے کرتے ہیں؟ اور جب کانفرنس مصطفیٰ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی بارگاہ رسالت بنا کے بیٹھتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے مطابق استقبال کرتے ہیں، اور اللہ کی طاقت اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی فرما رہا ہے۔ کہ نور تھے، اب تو بشر نہ تھے، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ کسی کی مجال ہے کہ وہاں کو جا سکے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسے کیا استقبال۔ الذی نودیا سبع مئۃ الف مرۃ اذن، جس کے لیے میں نے 7,00,000 بار یہ بات کہی ہے کہ حبیبی محمد، میرے لاڈلے محمد، میرے لاڈلے حبیب، کیسے آؤ میرے پاس؟ بکمال المسرۃ والمبرۃ، کمال خوشی اور اعزاز کے ساتھ میرے پاس تشریف لائیے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آئے۔ یہاں اوپر اللہ کا جلوہ ہے، اوپر اللہ کا نور ہے، اور نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر مقدس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، ایک دفعہ نہیں، میرے محبوب مصطفیٰ خوشی اور کمال کے ساتھ میرے پاس آ جائیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے سلام نہیں کرنا تھا، میں نے پہلے سلام کیا، کیونکہ میں تو پہلے سے سلامت ہوں، انہوں نے مجھے سلام نہیں کرنا تھا۔ میں نے جو تشہد ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں تشہد پڑھو، یعنی التحیات، جو دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ پوری کی پوری التحیات ایک مکالمے کی طرح پوری ہوئی۔ اس مکالمے میں یہ لفظ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کو سلام ہو اور اللہ ہی کی طرف سے رحمت اور برکتیں ہوں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوگا، اللہ نے ایسے اپنی مہمان نوازی کی، ایسے استقبال کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے محبوب، اب استقبال تو ہو گیا، لیکن وقف یعنی رکیے محمد، وقف محمد، اب آپ رکیے، اب اوپر سے میں آ رہا ہوں۔ 2 دفعہ تو آپ نے سفر کیا ہے، ایک سفر جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 بتا رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا نا۔ تو دوسرا سفر سورۃ النجم کی 16 آیت مقدس بتا رہی ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر، وہاں تک آپ نے جہاں آپ کی کانفرنس مصطفیٰ ہوئی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے 7 اپنی صفات بھری، تو وہ سفر ہوا۔ تو یہ دوسرا سفر تھا، 2 سفر کیے۔ اللہ فرماتا وقف محمد، اب جس طرح آپ نے 2 سفر کیے ہیں اب رکیے، اب یا رسول اللہ میں 2 دفعہ، میں بھی 2 دفعہ نیچے آتا ہوں، آپ 2 دفعہ اوپر آئے، اب میں 2 دفعہ آ رہا ہوں۔ اب ان نور کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النجم کی 8 آیت میں لوگوں لکھ دیا ہے، جو لوگ مانتے نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر نہیں ہوا، یا وہ صرف انسان تھے، اور لوگوں انسان ہوتے تو وہ اوپر کی طرف پرواز
کرتے. اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ہم جہاز کے محتاج ہیں, ہیلی کاپٹر کے اور پھر سیٹلائٹ کے, لیکن ہم ان 7 آسمان تک بھی نہیں, پہلے آسمان تک بھی نہیں جا سکتے. ہم نیچے ہی رہ سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ طاقت نہیں دی. یہ تو ساری قوت, یہ درجہ, یہ مقام میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. پتہ چلا کہ آپ کی بشریت تو زمین پہ رہ گئی, آپ تو نور ہے اور نور کے سفروں میں آپ ماشاءاللہ جا رہی ہیں. آپ نور کے سفروں میں, نور کے علاقوں میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سما دنا, یہ سورۃ نجم کی 8 آیت میں واضح تو کر دیا ہے کہ پھر جلوہ خدا قریب ہوا, یعنی اوپر سے 2 دفعہ آپ اوپر گئے, اب 2 دفعہ, ایک دفعہ جلوہ خدا قریب ہوا. اور سورۃ نجم کی پھر 8 مقدس سے بول رہی ہوں, فاتح دلہ, پھر ذرا اور قریب ہو گیا, فکان قاب قوسین, پھر دو ہاتھ نہیں ہوتے ایسے لمبے کریں تو 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر سورۃ نجم کی 9 آیت بھی بتا رہی ہے او ادنا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا اتنا فاصلہ یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ اب قربت کی حد نہ رہی. حدیں ختم ہو گئی, فاصلے ختم ہو گئے, دوریاں ختم ہو گئی, فرق مٹا دیے. کیسے فرق مٹا دیے؟ ایسے لگاؤ ایک سڑک, ایک ایسے مثال دیتی ہوں. یہ سڑک ہے, یہ سڑک ہے, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں, ادھر اللہ, ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, ادھر اللہ کا جلوہ ہے. اب اللہ فرماتا ہے یہ جو درمیانی مقام ہے, اوپر کی طرف مقام کر لو, یہ درمیانی مقام کا نام او ادنا ہے. تو یہ او ادنا یعنی یہ درمیان والی جگہ او ادنا ہو گئی. اس کنارے پر جلوہ حبیب تھا, اس کنارے پر جلوہ خدا تھا, یعنی دونوں کناروں پر ایک طرف سے جلوہ خدا, ایک طرف سے جلوہ حضور, یعنی دونوں جلوے آپس میں مل گئے, کوئی فاصلہ نہ رہا, دوری نہ رہی, حدیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے دیس میں بشر تھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نور تھے. اس سفر میں آپ نے اپنا مستور ہونا ظاہر کر دیا, اپنا نور ہونا ظاہر کر دیا. کون کروا رہا ہے؟ خدا خود قرآن پاک میں بتا رہا ہے میں نے کروایا, میں نے بتایا, میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا لاڈلا حبیب مستور ہے. اور پھر سورۃ نجم کی 18 آیت مقدس میں رب نے لکھ دیا ہے, لوگوں بار بار سمجھو, اس بشریت کے سفر تک محدود نہ رہو, آؤ میرے آقا کی وہ مسافتیں دیکھو, وہ مسافتیں دیکھو میرے آقا کی, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف پرواز کر کے گئے ہیں. وہاں فرمایا سورۃ نجم کی 17 آیت مقدس میں رب فرما رہا ہے ما زاغ البصر و ما طغی, ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی, یعنی ایسے 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 نہیں دیکھا, ان کی آنکھ کسی اور طرف مائل نہ ہوئی, نہ حد سے بڑی, جس کو تکنا تھا اس کو تکتی رہی, اس پہ جمی رہی, یعنی وہ آمنے سامنے اللہ اور حضور ایک دوسرے کو تکتے رہے اور فاصلے دوریاں ختم ہو گئے. ان کی نظروں میں نظریں, اللہ اور حضور ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ڈالتے رہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی, نور سے مل گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی میرے پیارے محبوب مصطفیٰ میں فیض تو میں نے 7ویں آسمان پر بتھیرے بھر دیے تھے, لیکن پھر میں نے معراج پہ بلا کے, ملاقات کے وقت بلا کے, جب فاصلے دوریاں ختم کر دیے, پھر میں نے اپنے جو رہتے تھے وہ بھی میں نے اپنے محبوب میں بھر کے رکھ دیے. وہ کیا تھا؟ انوار معراج میں نے آقا میں بھر دیے, برکات معراج میں نے آقا میں بھر دیے, فیوز معراج میں نے آقا میں بھر دیے, جہات معراج میں نے آقا میں بھر دیے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے فیض بھی بھر دیے, نور بھی بھر دیے, برکتیں بھی بھر دیے, یہ سارے جہات بھی بھر دیے. اللہ فرماتا ہے یہ بھرنے کے بعد مجھے پھر اپنے پیار اتنا اپنے محبوب سے آ رہا ہے, یا رسول اللہ, اے میرے لاڈلے حبیب, میرا دل ہی نہیں بھرتا, میں اور پیار کرنا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے صبغۃ اللہ, یا رسول اللہ اب جا کے دنیا والوں کو بتا دینا, دنیا والوں کو بتا دو, یا رسول اللہ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے. جب اللہ اور اس کا محبوب آمنے سامنے ہوا, نور من نور اللہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور نور ڈالتا رہا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا رنگ بھی چڑھا دیا, صفات بھی بھر دی. اب فرماتا ہے محبوب آ میرے پاس, یہودنا کے پہ ابھی تیرا مقام میں نے نہیں دکھایا, وہ جنت میں 7ویں آسمان پہ تو میں نے تیری امت کا مقام دکھایا تھا. یا رسول اللہ اتنا سفر کر کے آؤ میرے قریب, آؤ میرے لاڈلے محبوب, میں تمہیں تمہارا مقام دکھاؤں. رب فرماتا ہے وہ دیکھو جیسے دنیا میں خانہ کعبہ شریف مکہ شریف بنا ہوا ہے, اس کی بالکل سیدھ پہ میں نے آسمان بالا پر میں نے
او ادنا سے پرے میں نے بیت المعمور، میری مسجد جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں مسجد ہے اور خانہ کعبہ شریف ہے، اس طرح میں نے خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے پر میں نے بیت المعمور بنا رکھا ہے۔ یہ محبوب میرا مقام ہے۔ اس بیت المعمور کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ کھینچا، ایک پردہ لگا ہوتا ہے، اس پردے کو کھینچا اور فرمایا اے میرے لاڈلے محبوب، یہ دیکھ تیری کرسی اندر پڑی ہے، جیسے میں نے دنیا میں باغوں کو پھلوں پھولوں سے سجایا، ماؤں کو بچوں سے سجایا، میں نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، میں نے آسمان کو جنت سے سجایا، میں نے سورج سے سجایا، میں نے چاند سے سجایا، میں نے ہر چیز کو سجایا، تو نے میری ہر کائنات سجی ہوئی دیکھی ہے۔ اے محبوب آج دیکھ میرا بیت المعمور میں نے کیسے سجانا ہے، تیرے بیٹھنے سے میرا بیت المعمور جو ہے وہ سجے گا۔ میرے لاڈلے محبوب، یہ کرسی بیت المعمور میں، یہ تیرا مقام ہے، تیری امت کا مقام ساتویں آسمان پہ ہے، اور تیرا مقام بیت المعمور میں میرے محبوب میں نے چیئر بچھا رکھی ہے، یہ تیرا مقام ہے، نور کا مقام ہے۔ اور یہ دیکھو کیسا تیرا مقام میں نے بنایا ہوا ہے۔ بیت المعمور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نور کے یاقوت اور موتی زمرد سے بنایا ہوا ہے، اینٹوں سے نہیں بنا، پتھر سے نہیں بنا، سیمنٹ سے نہیں بنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ یاقوت اور زمرد سے میں نے بنا رکھا ہے، جس میں تیری میں نے کرسی یا رسول اللہ سجا رکھی ہے۔ بیت المعمور میں نے 13 ستون بنا رکھے ہیں، 13 ستون جسے پلر کہتے ہیں، اور وہ ہے کس چیز کے؟ وہ ستون سرخ یاقوت کے بنا رکھے ہیں۔ میں نے اتنے شوق کی ہیں، اتنا پیار کیا، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، یہ گھر میرا بیت المعمور۔ جس طرح مسجدوں میں جا کے لوگ کہتے ہیں، پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ فرماتا ہے جس طرح وہ مساجدیں آپ سے سج رہی ہیں، اسی طرح میرا بیت المعمور بھی آپ سے سجتا ہے۔ میرے محبوب یہاں تشریف فرما دیجئے۔ اور رب نے فرمایا یہ دیکھ لو میں نے وہاں بیٹھ کے کیا بات کی ہے، اس کا منظر تو میں تمہیں بتاتا ہی نہیں ہوں۔ وہاں بیٹھ کے بیت المعمور میں نے اور میرے محبوب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بارے سورۃ النجم کی 10 آیت مقدس میں نے لکھ دیا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کلام کرنے والا جانتا ہے یا کلام سننے والا جانتا ہے، وہ بھید میں نے چھپا رکھا۔ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مصطفیٰ اب میں نے تمہیں تیرا مقام بتا دیا ہے، اب آپ واپس تشریف لے جائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گئے ہیں ویسے ہی آپ کا سفر شروع ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اسی رف کے تخت پر تشریف فرما ہو کے جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد آپ نے ایسے پیچھا واپس مڑ کے دیکھا، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے پیچھا واپس دیکھا؟ یہ سورت 13 بتا رہی ہے، سورت نجم کی، کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو پھر دیکھ لیا، یعنی آپ نے پیچھا واپس دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا، اللہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا، آقا نے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جلوہ ہو گیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سورت حجر 87 آیت مقدس بتا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نور دے دیا، اپنا فیض دے دیا۔ اللہ ایسے فیض دے رہا ہے۔ اب لوگوں اللہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ براق جبرائیل علیہ السلام یعنی سواری بالکل تیار تھی، آپ نے پھر واپس آنا تھا۔ تو پھر رب فرما رہا ہے میں نے اور کیا کچھ اپنے محبوب کو دیا، بار بار فیض بھی دے دیے ہیں، بار بار اپنا جلوہ دکھا دیا ہے، او ادنا کے مقام پر میں نے اس سے ملاقات کی ہے، بیت المعمور میں بٹھا کے تمہیں دکھا دیا ہے، اور فرمایا اپنے محبوب کو آداب قرآنی سے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، حضور کو اخلاق کے الہیہ سے متصف کر دیا ہے، یعنی اپنا اخلاق دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حضور کو تسلسل کے ساتھ تربیت دی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو فرما رہے ہیں میں نور اللہ ہوں، میں حبل اللہ ہوں، میں نعمت اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، میں ذکر اللہ ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں نوراً علی نور ہوں، میں نور من نور اللہ ہوں، میں شاہد ہوں، میں نے سارا مشاہدہ کیا، میں مشہود ہوں، میں اوپر تک مشاہدہ کر کے آیا ہوں، اسی لیے تو شاہد مشہود آپ کا نام رکھا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگوں آپ نے خود پھر آ کر وہاں سے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میں فرمایا میں اللہ کا آئینہ ہوں، اللہ کا مکھڑا ہوں، اللہ کا جمال ہوں، اللہ کی صفات ہوں۔
اور پھر فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پہ فائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق الہیہ سے متصف ہو چکے ہیں. سارا اخلاق اللہ نے اپنے والا اپنے محبوب میں بھر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو لوگوں سن لو، میرے محبوب میں نے معراج کے وقت اور کیا کچھ بھرا ہے. کبھی میں صفات بھر رہا ہوں، کبھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ نور اللہ ہے، حبل اللہ ہے، اور کبھی میں کہہ رہا ہوں. رب کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء، اللہ کہتا ہے میرے اسماء میں گم ہو گئے، حضور کے افعال میرے افعال میں گم ہو گئے، حضور کی صفات میری صفات میں گم ہو گئی، حضور کی ذات میری ذات میں گم ہو گئی. سبحان اللہ. وہ ایسے ہیں جب واپسی. اب دیکھ لو کون کہتا ہے کہ آپ صرف بشر ہیں؟ آپ نور تھے، نور کی منزلیں طے کر کے اللہ کے پاس گئے، اور آپ مستور بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا، مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، یعنی آپ نے بشریت کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ نور ہیں اور آپ ایک چھپے ہوئے ہیں. مستور کا مطلب چھپے ہوئے، یعنی آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی ذات نے ڈال رکھے ہیں آقا تجھ پہ، خدا کی ذات نے ڈال رکھے ہیں آقا پہ 1000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور ہوتے اگر ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اگر اس کا ایک ہی حجاب اٹھا، جب ایک ہی حجاب اٹھا تھا تو کوہ پہاڑ جو تھا وہ سرما بن گیا تھا. اس لیے آقا بشروں میں جیسا دیش ویسا بھیج تربیت دینے کے لیے بشر کی حالت میں رہے. اور جو ہی آپ نے اوپر کی طرف فلائی کیا اللہ تعالیٰ کے معراج کے لیے، ملاقات کے لیے گئے، تو معراج کے سفر نے ثابت کر دیا کہ آقا بشر بھی ہیں، آقا نور بھی ہیں، آقا مستور بھی ہیں. واپسی ہوئی. یہ قرآن پاک کی سورۃ نجم کی ایک آیت مقدس بتا رہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے ستارے کی قسم. اور لوگوں خدا اس کی قسم کھا رہا ہے، اس کو پیارا ستارہ کہہ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ عبد ہے، یہ بندہ ہے. اور لوگوں بندوں کے دیش میں بندہ تھا، لیکن رب فرماتا ہے جب میرا محبوب واپس ہوا میں اس کی قسم کھاتا ہوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے ستارے کی قسم مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ جب میرا محبوب جب یہ معراج سے اوپر اترے، ملاقات سے واپس آئے، تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ راہ بھولے. وہ جیسے گئے تھے ویسے آئے، سواری ان کے پاس تھی، جبرائیل تھا، 70,000 پھر ان کے ساتھ ملائکہ ملے. فرمایا اگلی آیت مقدس سورۃ سجدہ بتا رہی ہے، 23 آیت مقدس فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، تم شک نہ کرو. اگر تم شک کرو گے لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کی بات نہیں ہے، اور لوگوں جس میں شک کرے گا وہ مومن ہی نہیں ہے. اب یہ سورۃ سجدہ کی تیات نے شبہ کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے نہ کیا یہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا گیا ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، بنی اسرائیل کی 60 آیت مقدس بتا رہی ہے لوگوں، مگر آزمائش ہے لوگوں کے لیے، آزمائش ہے لوگوں کے لیے. لوگوں غور کر لو قرآن پاک کی طرف. اب میں پھر سمجھا رہی ہوں کہ نہ جہاز کی ضرورت پڑی، نہ ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑی، نہ سن لائٹ کی ضرورت پڑی. اب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نور تھے. آپ بشر بھی، نور بھی، مستور بھی. مستور کا مطلب ہوتا ہے پردہ، ستر سے لفظ نکلا ہے، اس بات کو میں نے ظاہر کیا ہے. آئیے اب اتنی صورتیں 22 دلائل میں نے دیے ہیں، ان دلائلوں سے جو پھرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن پاک پر یقین کرو. میں نے بنی اسرائیل سورت 1 سے آپ کی بشریت کو ظاہر کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر دنیا میں کیا ہے. سورت زخرف کی 45 آیت میں نے ظاہر کر دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے تمام انبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی. کہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ واضح کر رہا ہے، خدا بتا رہا ہے، اس کے نیک بندے بندیاں بتا رہی ہیں. سورت نجم کی 10 آیت مقدس بتا رہی ہے کہ خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں پردہ رکھا ہے. اور سورت اعراف کی 143 آیت بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو میں نے سارا پردہ ظاہر کر دیا. کیا کی ہماری بات چیت چل رہی تھی. سورت نجم کی 9 آیت مقدس بتا رہی ہے کہ کعبہ قوسین کی رفتوں پہ بلا کے اللہ نے اپنا پردہ اٹھا دیا اور اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے ان کی منزلیں جو دوریاں ختم کر دی اور اپنی قربت عطا کی.
اپنی ملاقات سے ان کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے یار سے یار ملتے ہیں، ایسے ملے۔ اور سورۃ نجم کی 11 آیت نے ظاہر کر دیا ہے کہ آقا کی ہوش آنکھ کی قائم تھی، دل کی ہوش قائم تھی، یہ بے ہوشی نہیں تھی، یہ خواب نہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی ہے اور جلوہ دیکھا ہے خدا کا، اور آقا نے خدا کا جلوہ دیکھا اور خدا نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ استقبال کے وقت 7 لاکھ بار اللہ نے استقبال کے لیے خوشی اور کمال کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرے محبوب میرے پاس آ جا۔ پھر اللہ نے التحیات جو پڑھتے ہیں نماز میں، تشہد پڑھتے ہیں، اس میں بتا دیا کہ میرے اپنے محبوب کو میں نے خود استقبالیہ سلام کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 1 آیت میں اور سورۃ نجم کی 16 آیت سے ظاہر کر دیا ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ نے نیچے سے اوپر کی طرف 2 دفعہ سفر کیا ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ فرما رہا ہے سورۃ نجم کی 8 آیت میں نے کہہ دیا ہے کہ جلوہ میرا پھر قریب ہوا، پھر 8 آیت مقدس میں پھر کہا پھر اور قریب ہوا، پھر میں نے سورۃ نجم کی 9 آیت میں بتا دیا ہے کہ وہ جلوہ اتنا قریب ہوا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر میں نے سورۃ نجم کی 9 آیت میں نے بتا دیا ہے اور فاصلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سورۃ نجم کی 17 آیت میں بتا دیا ہے کہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ سورۃ البقرہ کی 138 آیت میں نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب کو رنگ چڑھایا۔ سورۃ نجم کی 13 آیت میں نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا پر واپسی پر پھر جلوہ ہوا۔ سورۃ حجر کی میں نے 87 آیت میں بتا دیا کہ حضور کو بار بار فیض ہوا۔ سورۃ نجم کی 1 آیت میں بتا دیا کہ اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ نجم کی 2 آیت میں بتا دیا کہ معراج سے واپس آئے تو راہ نہ بھولے نہ بھٹکے۔ سورۃ سجدہ کی 23 آیت میں نے بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ بنی اسرائیل کی 60 آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے، یہ دکھاوا نہیں تھا، یہ بات سچی اور حقیقت ہے۔ پتہ چلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پورے 22 دلائل قرآن پاک سے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی پھرتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، اب وہ اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھے، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں پہ غور کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس پہ یقین رکھنے کی، اس کا ترجمہ تفسیر، اس کی تجوید دیکھنے کی، ہمیں تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں استقامت دین اسلام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔